बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उस वीरान हवेली के तहखाने में अजीब सा मंजर था। बंद तहखाने में जाने कहां से दोदिया रंग की रोशनी फूट रही थी और नागों का जोड़ा अपने फन फैलाए एक दूसरे से जोबन और नशे जैसी हालत में लिपट रहे थे। उस पूरी हवेली में और खास तौर पर बाकी तहखानों में भी अंधेरा फैला था, लेकिन उस तहखाने में हैरानकुन मंजर था। अगर कोई देख लेता तो शॉक्ड रह जाता। उस हवेली के बाहर कुछ आदमी हैवी मशीनरी लिए खड़े थे, जिसे कि यकीनन वो उस पुरानी हवेली को उखाड़ने का काम लेना चाहते थे। उन आदमियों में एक 3 पीस सूट वाला आदमी था, जिसके साथ ही एक आदमी खातूम रजिस्टर उठाए खड़ा उनसे बातें कर रहा था। कुछ देर वो आपस में बहस करते रहे और फिर 3 पीस सूट वाले ने उस हवेली की तरफ देखते हुए सर को खामे हिलाया तो रजिस्टर वाले आदमी के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट खेलने लगी जैसे कि उसने कोई मुश्किल मरहला जीत लिया हो। वो जल्दी से मशीनरी के पास पहुंचा जहां उसके ऑपरेटर्स खड़े थे और उन्हें हवेली की तरफ इशारे करके समझाने लगे। नाग नागिन अपने आप में मगन खूब मस्ती में थे कि अचानक हवेली गड़बड़ाहट की आवाजों से हिलने लगी। तहखाने की छत पे हवेली का ऊपरी मलबा गिरने लगा, जिसकी जोरदार आवाजों ने उन्हें होश दिलाया। वो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग हुए और ऊपर तहखाने की छत की तरफ देखने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए तहखाने के कोने में चले गए और फिर कुछ देर के बाद तहखाने की छत भी गिरने लगी। दोनों ही एक दूसरे को भूलकर इधर उधर कोने खदरों में छुपने लगे। बलडोजर हवेली को मलियामेट कर रहा था और एक्सेटिव मलबा उठाकर ट्रॉलर में डाल रही थी। उसी मलबे में नागन भी ट्रॉलर में चली गई। नाग, जो कि हवेली के उखाड़ पिछाड़ से बदहास होके पहले तो कोने खदरों में छुपने की कोशिश करता रहा। चूंकि उस पूरी हवेली को गिराया जा रहा था, इसलिए उसे कहीं जाए पनाह ना मिली, तो वो इधर से निकलकर साथ ही रिहायशी कॉलोनी में घुसता चला गया। फैजान और कासिम दोनों फर्स्ट कजन थे। दोनों ही एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। जुमे का दिन था, इसीलिए उन्हें जल्दी छुट्टी हो गई। वो दोनों जुमे की नमाज अदा करके साथ ही अपने घर की तरफ मार्च कर रहे थे। उनके घर एक रिहायशी कॉलोनी में एक गली में थे। दोनों कॉलोनी में बातें करते दाखिल हुए तो उनकी नजर उस पुरानी हवेली के कचरे की तरफ गई, क्योंकि हवेली को गिरा दिया गया था और अब मलबा उठाया जा रहा था। फैजान, ये क्या होने जा रहा है? कासिम ने तजुस्सुस से पूछा। क्या बताऊं यार, मुअज्जम साहिब की ख्वाहिश थी कि इस हवेली की जगह बच्चों का स्कूल बन जाए, ताकि हमारे और इस कॉलोनी में रहने वाले बाकी बच्चे जो कि बसों और वैगनों के धक्के खाकर दूर के स्कूल में जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन फैजान ने आखिर में अफसोस से कहा, लेकिन क्या? कासिम ने जल्दी से पूछा। मुअज्जम साहिब का बेटा इस हवेली को गिराकर यहाँ कोई प्लाजा बनाना चाहता है। ओह, कासिम के मुंह से इतना ही निकला। दोनों ही अफसुर्दा होकर एक दूसरे को सलाम करके अपने अपने घरों को चल दिए। फैजान जब घर में दाखिल हुआ तो उसके तीनों बच्चे सामने ही शहर में क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखते ही तीनों अब्बू अब्बू की गर्दान करते उसकी तरफ भागे। फैजान ने पंजों के बल बैठकर तीनों को अपने बाजू के घेरे में लिया। हाँ जी, जुमे की नमाज पढ़ी है? जी, अब्बू दादाजी के साथ पढ़कर आए हैं। मौसम अच्छा था इसलिए खेलने लग गए। उसके बड़े बेटे एहसान, जिसकी उम्र 12 साल थी, उसने जवाब दिया, ओके, पहले खाना खाते हैं और फिर मिलकर खेलेंगे। फैजान ने मुस्कुराते हुए तीनों से कहा, लेकिन अब्बू, खाने में अभी देर है, अम्मी तैयार कर रही हैं। उसकी बेटी, जो कि दोनों भाइयों से छोटी थी, उसने तुतलाते हुए कहा। उसकी बात सुन के सभी हंसने लगे। अच्छा जी, तुम लोग खेलो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। फैजान पहले अब्बू के पास गया, जो कि कमरे में बैठे तस्बीह कर रहे थे, और फिर उधर से किचन की सूरत-ए-हाल देकर बच्चों के पास सहन में चला आया और खुद से ही फूलों की क्यारियों के पास खड़ा हो गया। मैं भी खेल में हूँ, उसने ताली बजा के कहा। एहसान बैटिंग कर रहा था। उससे छोटे रेहान ने एक शॉट लगाई। गेंद दीवार से लगकर क्यारी में फूलों के पीछे गायब हो गया। मैमूना भागते हुए गेंद उठाने के लिए लिपकी कि अचानक एक जोरदार फंकार सुनाई दी, जिसे सुनते ही फैजान, जो कि उस क्यारी से कुछ ही फासले पे खड़ा था, उछल पड़ा।
اس نے میمونہ کو اٹھایا، پیچھے لے کر آیا، تینوں بچے سہم گئے۔ ابو کے اشارے پر تینوں ہی برآمدے میں بھاگ گئے۔ فیضان کے چہرے پہ تشویش تھی کیونکہ اس کے ذہن میں اس فنکار نے ہلچل مچا دی تھی۔ 3 سال پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی ناصر کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس پرانی حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو ایسی ہی فنکار سنائی دی تھی، اور حویلی کے ساتھ اگی گندی جڑی بوٹیوں میں سے ایک بڑا سا ناگ اچانک نکلا تو فیضان نے جلدی سے دیوار کے ساتھ پڑی ایک اینٹ اٹھائی، لیکن اتنی دیر میں سانپ ناصر کو ڈس کر غائب ہو چکا تھا۔ دیوار میں بنے ایک سوراخ میں داخل ہوتا دیکھ کر فیضان نے اینٹ ماری جو کہ ناگ کی دم پہ زور سے لگی تو وہ تلملایا کیونکہ دم کا سرا کٹ گیا، لیکن ناگ سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اینٹ لڑکتے ہوئے سوراخ کے اوپر آ گئی۔ فیضان نے اس وقت ادھر سے توجہ ہٹا کر اپنے بھائی ناصر کو دیکھا جو کہ زمین پہ پڑا مچل رہا تھا۔ اس کا جسم نیلا ہو گیا تھا، اس کے منہ سے جاگ بہ رہا تھا۔ ناصر بچ نہ سکا تھا۔ اس ناگ کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ نہ ملا۔ آج 3 سال کے بعد پھر فیضان نے وہی پھنکار سنے۔ اس نے وکٹ اٹھا کر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی۔ آج تو بچ کر نہیں جا سکتا، غصے سے اس کے منہ سے نکلا اور وہ وکٹ کی نوک سے پھولو کو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک کیاری سے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ ایک بڑا سا ناگ پھن پھیلائے اچھل کر فیضان پہ حملہ آور ہوا۔ فیضان نے وکٹ زور سے گھمائی جو کہ ناگ کو لپیٹ میں لے کر ایک طرف پلاٹ میں پھینک دیا۔ اسی وقت قاسم گھر میں داخل ہوا جو کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے بھی ناگ کو دیکھ کر ایک وکٹ پکڑی۔ قاسم، یہ وہی ناگ ہے جس نے ناصر کو ڈھسا تھا۔ فیضان نے اس ناگ کو پہچانا۔ ناگ ان سے کچھ ہی فاصلے پہ دم کے سہارے پلاٹ میں کھڑا ہونے لگا۔ بچوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ناگ پھنکارنے لگا۔ اس کی پھنکار کی آوازیں ایسی تھی جیسے کہ کوئی اتھرا بیل ناگ سے شو شو کی آواز نکالتا ہے۔ وہ پھن پھیلائے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بچوں کی چیخوں اور سام کی پھنکار سن کر فیضان کے والد اندر سے باہر نکلے۔ انہوں نے جب اتنے بڑے ناگ کو یوں اپنے بیٹے اور بھتیجے کے سامنے دشمن کھڑے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے برآمدے میں ادھر ادھر دیکھا تو ان کی نظر جالی دار کپڑے پر پڑی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کپڑے کو دیوار کے ساتھ لگی ہک میں سے نکالا اور محتاط لیکن تیز قدموں سے فیضان اور قاسم کی طرف بڑھے۔ جب میں آواز دوں تو اس پہ پل پڑنا، انہوں نے چلتے چلتے فیضان اور قاسم سے کہا، اور پھر ان کے نزدیک چیختے ہی انہوں نے منہ سے ایک سیٹی جیسی آواز نکالی اور جالی دار کپڑا سام کی طرف پوری قوت سے پھینکا۔ سانپ نے اسے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ہوا میں اچھل کر اس کپڑے کو ڈنک مارنے کی کوشش کی۔ ادھر اس نے کپڑے میں منہ ڈالا، ادھر فیضان کے ابو کے منہ سے نکلا مارو۔ فیضان اور قاسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ سانپ پہ چڑھ دوڑے۔ فیضان نے پوری قوت سے وکٹ سے ناگ کے سر کو نشانہ بنایا۔ قاسم نے بھی اس کی تقلید کی۔ ناگ بل کھا کر رہ گیا۔ اس کے دانت کپڑے کے جالی دار خانوں میں اٹک گئے تھے۔ ناگ کے منہ سے شوں شوں کی خطرناک آوازیں نکل رہی تھی، لیکن فیضان اور قاسم اسے اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ مر نہ گیا۔ ناگ کپڑے کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ فیضان کے ابو ان دونوں کے پاس آئے۔ اس کی آنکھوں کو خوب مسے کرو۔ کہتے ہیں کہ ناگ کی آنکھوں میں اسے مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور اس کی ناگن اس عکس کے ذریعے اسے مارنے والے تک پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنے ناگ کو مارنے کا انتقام لیتی ہے۔ یہ بات سن کر فیضان کام کے رہ گیا، جبکہ قاسم نے اس بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا، اچھا تایبو، پھر تو اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے ناگ کو وکٹ سے ہٹایا تو وہ ہلکا سا سر اٹھا کر رہ گیا۔ قاسم نے اس کے سر کے سامنے اپنا چہرہ لہرایا۔ خوب غور سے دیکھ لے مجھے، بدماشو کی طرح کہا اس کے منہ سے نکلا۔ اس بات سے اس کے تایا کچھ ناراض ہوئے۔ تایا جی مذاق کر رہا تھا۔ قاسم نے ان کا منہ دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، بیٹا بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کی عادت ڈالو۔ اب اس سام کو اٹھاؤ اور ویران میں جا کر گڑا کھود کر دبا دو۔ قاسم نے شرمندہ ہو کر اس سام کو اسی جالی دار کپڑے میں لپیٹا اور وکٹوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ویرانے میں لے جا کر پرانی حویلی میں ایک جگہ گڑا کھود کر دبا دیا۔ فیضان کے والد اب بھی مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے دوسرے دن قاسم اور فیضان کو اپنے ساتھ لیا اور تھوڑے دور ایک کچی بستی میں بسنے والے بزرگ مبارک شاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے پوری بات سنی۔ میر جان صاحب، اس طرح کی باتیں تو ہم نے بھی سن رکھی ہیں، لیکن یہ بات کنفرم نہیں، پھر بھی ہم تعویذ لکھ دیتے ہیں۔ دونوں صاحبزادوں کے گلے میں ان تعویذوں کو ڈال دیں، ساتھ میں پانی دم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سام کو کہاں دفنایا؟ شاہ صاحب نے بات کرتے کرتے پوچھا۔
جی اس پرانی حویلی کے پاس جسے گرایا جا رہا ہے، قاسم نے ادب سے جواب دیا۔ تو بس اس جگہ پہ دم کیا ہوا پانی ڈال دینا اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ تعویذ اب دونوں کے جسم سے علیحدہ نہ ہوں، شاہ صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ فیضان کے والد میر جان صاحب نے شاہ صاحب سے اجازت لی، وہ تینوں وہاں سے اٹھے۔ فیضان اندر سے خوب ڈرا ہوا تھا، لیکن قاسم پر تو جیسے اس بات کا اثر تک نہیں تھا۔ میں تھک گیا ہوں، تم لوگ ابھی آ جاؤ اور اس جگہ پانی کو مکمل ڈالو، دیکھنا کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ فیضان کے والد نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، چونکہ وہ بستی تک پیدل ہی گئے تھے اس لیے میر جان صاحب بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ قاسم اور فیضان انہیں گھر تک چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں ناگ کے مردہ جسم کو دفنایا گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی، انہیں وہ جگہ تلاش کرنے میں دشواری تو ہوئی لیکن جگہ مل گئی۔ پانی جو کہ بوتل میں تھا اس زمین پہ خوب چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ فیضان تم کیا کہتے ہو کہ واقعی یہ ناگن کا انتقام لینے والی بات حقیقت ہوگی؟ دیکھو یار، جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک درخت کے موٹے تنے سے پیچھے انہیں کوئی چھپ کے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں بے خبر اس کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ حویلی کا کچرا دور ایک میدان میں پھینک رہے تھے، وہاں بھی معظم صاحب کا چھوٹا بیٹا کھڑا انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس میدان میں بھی کچھ پلازا وغیرہ بنانے کا پروگرام تھا۔ اس پھینکے گئے کچرے کے اوپر ایک بلڈوزر اسے زمین پہ ہموار کر رہا تھا۔ ناگن اس کچرے اور بلڈوزر سے بستی بچاتی ایک طرف تیزی سے گھاس اور درختوں وغیرہ کے اندر سے ہوتی ہوئی اس پرانی حویلی کی طرف تیزی سے رینگ رہی تھی۔ آخر وہ ایک لمبے سفر کے بعد اس متروک حویلی کی جگہ تک پہنچی اور ایک کیکڑ کے درخت میں چھپ کر اس خالی جگہ کو گھور رہی تھی۔ اچانک سے وہ ہوا میں کچھ سونگنے لگی۔ سر کو گھماتے ہوئے اس نے نظریں کالونی کی طرف فکس کر دی اور پھر سر کو زمین پہ رکھ کر کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تھوڑا سا رینگنے کے بعد سر اٹھا کر ہوا میں کچھ سونگتی بھی اور پھر وہ یوں رینگنے ہوئے فیضان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اچانک وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کیاری تک پہنچی جہاں سے ناگ نے فیضان پہ حملہ کیا تھا، تو وہاں سے سونگتے ہوئے پلاٹ میں اس جگہ پہنچی جہاں ناگ کو مارا گیا تھا۔ اس کا پن غصے سے چوڑا ہوا، اس کے منہ سے بڑی خطرناک سسکاریاں نکلنے لگی۔ وہ اس گھاس پہ لوٹ پوٹ ہونے لگی جس گھاس پر اس کے ناک کا خون لگا تھا۔ اچانک وہ گھر کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ وہاں سے نکل کر وہ اس جگہ کے قریب پہنچی جہاں ناگ کو مارنے کے بعد زمین میں دفنایا گیا تھا، لیکن اس جگہ سے کچھ فاصلے پر وہ رکی جیسے کہ تذبذب میں پڑ گئی ہو۔ اس نے ہوا میں سر اٹھا کے سونگنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بائیں طرف جہاں حویلی کی ایک ادری ہوئی دیوار تھی رینگنے لگی۔ دیوار کے ساتھ ہی ناگ کا مردہ خون آلود جسم پڑا تھا۔ ناگن اسے لپٹ لپٹ کر لیٹی اور سر سے اسے زور زور سے کھلانے لگی، شاید اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑا حیران کن اور خطرناک منظر تھا۔ فیضان صبح کام پہ جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے قاسم کی بیوی کی کال آئی۔ فیضان بھائی جلدی پہنچے، قاسم کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ روتے ہوئے اس کے منہ سے آواز بامشکل نکلی۔ فیضان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا ذہن اسی ناگ کی ناگن کی طرف چلا گیا جسے ان دونوں نے مل کر مارا تھا، لیکن یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچا۔ قاسم کی بیوی نے ایمبولینس منگوائی، قاسم کو ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس کے گھر کوہرام مچ گیا تھا اور فیضان کے دل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ غسل دیتے ہوئے اس نے قاسم کے دونوں بازو دیکھے، اسے تعویذ نظر نہ آیا۔ بڑا ہی سوگوار ماحول۔ قاسم کا جنازہ اٹھایا گیا۔ فیضان جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے بعد دفن کرتے ہوئے بھی خاصے اداس اور پریشان تھا۔ شام کو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ دوبارہ مبارک شاہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ شاہ صاحب اسے پھر سے پانی دم کر کے دیں اور تعویذ بھی اس کے گھر والوں کے لیے بنا دیں، ساتھ ہی قاسم کے باقی گھر والوں کے لیے بھی، تاکہ اس کی اور قاسم کی فیملی اس ناگن سے محفوظ ہو سکے۔ شاہ صاحب نے اسے تعویذ بنا کر دیے، ساتھ ہی پانی پہ دم کر دیا جو کہ دونوں گھروں کے چاروں طرف چھڑکنا تھا۔ اس کے باوجود بھی فیضان خوب ڈرا ہوا تھا۔ شام کی نماز ادا کر کے وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے بچے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ڈرے سہمے اسے نظر آئے۔ وہ بھاگ کر ان کے پیاس کیا ہوا میرے بچوں، یوں ڈر کر یوں یہاں اٹک گئے ہو؟ اس نے ان تینوں کو اپنے ساتھ لبایا۔ ابو وہ دیکھے اسی طرح کا سانپ جیسا اس دن آپ نے مارا تھا، اس کے بچوں نے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ فیضان نے جلدی سے ادھر دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہونے لگا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے سامنے پھولوں کے اندر سے جھانکتی ناگن اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے چکر آنے لگے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کر بڑی مشکل سے وہ اندر آیا۔ اس کی بیوی اور والد کو بھی ناگن کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے اداس ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔
فیضان سوچ رہا تھا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں طرف اچھی طرح چھڑک دیا تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ ناگ کی آنکھوں میں عکس دے کر ناگن بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے، لیکن اس نے ناگ کو کیسے دیکھا؟ وہ تو تم لوگوں نے زمین میں دبا دیا تھا نا۔ فیضان ان کی بات سن کے چونکا۔ اس کے ذہن میں یہ بھی بات آئی۔ اس نے باپ سے اجازت لی، اس ویرانے کی طرف ڈرتے ڈرتے چل دیا جہاں انہوں نے ناگ کا مردہ جسم دفنایا تھا۔ وہ پورا راستہ ڈرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتا رہا۔ ہلکی سی کھٹک بھی ہوتی تو وہ اچھل جاتا، اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ جب وہ اس ویرانے کے پاس پہنچا تو وہ جگہ دے کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا، کیونکہ گڑھا کسی نے دوبارہ کھود کے ناگ کا جسم نکال لیا تھا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ ناگ ناگن کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ سچی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ رات چاندنی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے عین پیچھے کوئی گھات لگائے کھڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹنے لگا۔ اسی وقت چور کی آواز سے اس کے سر سے کچھ چیز ٹکرائی اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ اسے سر میں تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو آدمیوں نے اسے بری طرح سے جکڑ کر رسیوں کی مدد سے باندھا۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے کندھے سے تعویذ کھینچا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ کر نہ سکا۔ اسے جلدی سے اس اونچی جگہ پہ لٹا دو، ناگن یہیں کہیں ہے۔ ایک آدمی نے اس کو پکڑے دونوں آدمیوں سے کہا۔ فیضان سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس لیے فیضان نے اسے پہچانا۔ وہ آدمی مبارک شاہ بابا کا خادم تھا۔ فیضان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ فیضان کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے دونوں آدمی ایک ٹیلے تک لے گئے اور اس کے اوپر لٹا کر دونوں طرف لکڑی کے کھونٹے گاڑ کر اس کی رسیاں باندھ دی تاکہ وہ لڑکتے ہوئے ٹیلے سے گر نہ جائے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تمہارے ساتھ؟ فیضان نے بمشکل ہاں کہا۔ مجھے بس وہ ناگن چاہیے۔ آیا تو اس علاقے میں جوڑے کے لیے تھا، لیکن ناگ کو تم لوگوں نے مارا۔ میں نے تمہاری باتوں کا یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ ناگ اور ناگن اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں تھے۔ میں نے اس رات تم دونوں کا پیچھا کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا ہی دکھ ہوا کہ وہ ناگ واقعی تم لوگوں کے ہاتھوں سے مر چکا تھا۔ اب میں اس ناگن کو پکڑنے کے بارے میں سوچنے لگا، اس لیے اس ناگ کے مردہ جسم کو میں نے باہر ہی سامنے رکھا، جس کی وجہ سے تمہارا کزن مرا۔ بس مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ ناگن میرے قبضے میں ہوتی اور تمہارا کزن بھی زندہ ہوتا۔ پر خونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لیکن آج میں اسے پکڑ کر رہوں گا۔ وہ اسی علاقے میں ہے اور تم سے اپنے ناگ کا بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ جتنی دیر وہ فیضان سے باتیں کرتا رہا، اس کے آدمی درختوں کے درمیان رسیاں باندھتے رہے۔ فیضان کے اندر اس کی باتیں سن کر سنسنی سی پھیل گئی، اور پھر جب اس رسیوں کی مدد سے ان لوگوں نے فیضان کے عین اوپر ایک جال باندھا تو اس کا دماغ سائنسیں کرنے لگا اور اب ان کا مقصد سمجھا تھا۔ تعویذ اس کے بازو سے اتار لیا گیا۔ ناگن اب جب فیضان کی بو سونگتے ہوئے اسے ڈسنے آتی تو وہ لوگ اس پہ جال کو گرا دیتے۔ فیضان کو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر جال ڈالنے سے پہلے ناگن نے اسے ڈھس لیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ ناگن سے بچ گیا تو یہ لوگ اسے کہیں مار نہ دیں۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کے اللہ سے نجات کے لیے دعا کرنے لگا۔ اچانک ان آدمیوں کے درختوں پہ غائب ہوتے ہی فیضان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ پہلی پھنکار سر کے پیچھے سے تھی، پھر ٹانگوں کی طرف سے دائیں بائیں۔ ناگن اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ شاید اسے بھی خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے ناگ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین بھی لگ رہی تھی۔ اس کی پھنکاریں سن کر فیضان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے قریب ناگن کی سنسناہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ زور لگا کر اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بڑی مضبوطی سے بندھی تھی۔ ناگن کے رینگنے کی سرسراتی آواز عین اس کی سر کے اوپر آ رکی۔ ناگن نے بڑا صبر کیا اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیضان کو ڈستی جال اس کے اوپر آن گرا۔ ناگن اس کے اندر پھنس کے رہ گئی۔ فیضان نے شکر ادا کیا کہ ایک دشمن سے تو جان بچی، اب دوسرا کیا کرتا ہے اس کا پتہ نہیں۔ ناگن اس کے سر کے پیچھے ہی پھو پھو کر رہی تھی، لیکن جال کے اندر سے اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ بالکل تاریک خانوں والا جال تھا۔ ان آدمیوں نے درختوں سے چھلانگیں لگائی، ناگن کو جال سمیت لپیٹا۔ اس کے بعد وہ فیضان کے اوپر آ کھڑے ہوئے۔ یارو، اس نے ہمیں ناگن تو پکڑوا دی، لیکن ناگ کو مار کر اس نے جو نقصان کیا ہے اس کی اسے کچھ تو سزا ملنی چاہیے نا۔ شاہ صاحب کے خادم نے فیضان کو ایک ٹھڈا مارتے ہوئے کہا۔ فیضان کے منہ سے او کی درد بڑی آواز نکلی۔ اب اس کے ساتھ دوسرے بھی فیضان کو مارنے کے لیے شامل ہو چکے تھے۔ ناگن کو انہوں نے ایک پٹاری میں بند کیا جو کہ ان میں سے ایک نے اٹھائی ہوئی تھی،
اس نے جوش میں آ کر فیضان کو پورے زور سے لات مارنے کی کوشش کی تو اس کا پیر لپٹ گیا اور دوسرے ہی پل سر کے بل حویلی کے اگٹھے ہوئے کچرے پہ گرا۔ اس کے ہاتھ سے پٹاری چھوٹ کے گری اور اس کا ڈھکن کھل گیا۔ ناگن نے پھنکار کے ساتھ باہر نکلی۔ اس آدمی کے ماتھے پہ دسات اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ ناگن کی پھنکار اور اس آدمی کی چیخ نے فیضان کو مارنے والے دونوں آدمیوں کی سٹی گم کر دی۔ انہوں نے پلٹ کے ادھر دیکھا، ان کے عین سامنے ناگن اپنی دن پہ کھڑی انہیں گو رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ایک تو ناگن نے چھاپا، اس کے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ کر بل دینے لگی۔ اس آدمی کی فلک شگاف چیخیں ماحول کو لرزانے لگی۔ شاہ صاحب کا خادم بھاگ اٹھا اور ٹھیک اسی وقت فیضان کے والد اسے آوازیں دیتے ہوئے وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے، لیکن بدحال نہ ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی بوتل جس میں دم کیا ہوا پانی تھا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور اللہ کا نام لے کر اس آدمی کو جھکڑے ناگن پہ جلدی جلدی ڈالنے لگے۔ لیکن اس پانی ناگن کے اوپر پڑنے سے پہلے ہی اس نے جکڑے ہوئے آدمی کو بری طرح سے ڈس لیا۔ اس کے ڈسنے کے بعد دم کیا ہوا پانی اسے شرابور کر گیا۔ ناگن بری طرح سے پھنکارنے لگے۔ فیضان کے والد اس کے اوپر پانی ڈالتے رہے۔ ناگن نے اس آدمی کو چھوڑا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے آگ لگ گئی۔ ناگن کی سسکاریاں اور پھنکاریں فیضان اور اس کے والد کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آخر وہ جل کے خاکسر ہو گئی تو باپ بیٹے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔